बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान को बहरान से कैसे निकालना है, इमरान खान ने जेल में बैठकर यह प्लान तैयार कर लिया है। 40 मिनट मुलाकात हुई है पार्टी की सियासी क़यादत के साथ। इमरान खान ने जेल में कह के क्यों लगाए और उनकी वालदा ने इमरान खान को क्या कहा था, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर बैरिस्टर गौहर की राना सनाउल्लाह से मुलाकात, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का असूली फैसला कर लिया गया है। और फिर महमूद अचकज़ई की नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें और नवाज शरीफ ने मशरूत मुज़ाकरात के लिए क्या रजामंदी जाहिर कर दी, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और 10 ऐसी वजूहात भी मैं आपके सामने पेश करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर जिसमें बाऊजी इन मुज़ाकरात के हवाले से राजी हुए। जाली डिग्री केस, जनरल का भाई फारिग हो गया और ये मामला बर्मिंघम में किसके साथ पेश आया, व्यूअर्स इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर नैब तरामीम का इंतहाई अहम तरीन फैसला आ रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान में नैब में चलने वाले केसेस और ख़ासतौर पर इमरान खान के केस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की, जिनमें आलिया हमजा, शिबली फराज और मुजम्मिल असलम शामिल हैं। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही और आज की इस मुलाकात की खसूसियत ये थी कि आमतौर पे खान साहब जो हैं वो जारहाना अंदाज अपनाते हैं। आज जारहाना मिजाज की बजाय ठहराव और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। माजी के बरक्स मुलाकात करने वाले हॉल में जहाँ पे ये मुलाकात होती है एक शीशे की दीवार है, खान साहब एक तरफ बैठे होते हैं और मुलाकाती दूसरी तरफ। आज इस हॉल के अंदर शीशे की दीवार को हटा दिया गया और फिर 40 मिनट तक इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों से बात की है। खान साहब ने मईशत, मुल्की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से तफसील के साथ इस मुलाकात के अंदर इजहार ख्याल किया। खान साहब ने एक वाकया भी सुनाया, क्योंकि खान साहब के पास जेल में बहुत वक्त है सोचने का पाकिस्तान के हालात के बारे में और फिर पढ़ने का भी काफ़ी वक्त है। तो खान साहब ने माजी का एक किस्सा सुनाया आलिया हमजा को, शिबली फराज को और मुजम्मिल असलम को। खान साहब ये कहते हैं कि मैं अपनी माँ की वजह से पढ़ा, यानी मेरी वालदा मुझे पढ़ाने में उनका एक बुनियादी किरदार है और वो हमेशा मुझे ज़ोर देती रही कि तालीम की अहमियत क्या है। क्रिकेटर बनने के बाद मुताले के लिए वक्त बहुत कम मिलता, यानी वक्त था ही नहीं, आप या क्रिकेट खेल लें या फिर आप मुताला कर लें। तो इसलिए मेरी वालदा का एक बहुत बड़ा किरदार है मुझे तालीम जो मैंने हासिल की इसके अंदर। सियासत में आने के बाद बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। अब जेल में मेरे पास इतना वक्त है कि मैं मुताला ही कर रहा हूं। यानी खान साहब को बहुत सारे लोग जो हैं जो जाते हैं वो किताबें गिफ्ट करते हैं। मुझे याद है कि सलमान अकरम राजा साहब जब माजी में गए तो उन्होंने 5 किताबें इमरान खान के लिए लेकर गए और फिर खान साहब ने अपना जो मुतालिया है इसे वसी किया। आपको याद होगा कि कुछ तस्वीरें जेल की बाहर आई तो उसमें खान साहब की बहुत सारी किताबें आपको सेल के अंदर नजर आएंगी। तो खान साहब अपना ज़्यादा वक्त इन किताबों को पढ़ने में लगाते हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि जेल में मुताले के लिए इतना वक्त था कि अब मेरी जो गवर्नेंस से मुतल्लिक सोच है वो बहुत वाज़ेह हो चुकी है। मौजूदा ढांचा मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकता, यानी मौजूदा पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसा निज़ाम मौजूद है जो गुड गवर्नेंस को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह हमारा मौजूदा निज़ाम है और उस निज़ाम में बैठे हुए इस निज़ाम के ठेकेदार। खान साहब ये कहते हैं कि मैं वाज़ेह मेरे ऊपर ये चीज़ हो चुकी है कि इतना मुताला कर लिया कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अब मेरे पास एक जामे प्लान जो है वो तैयार है और पाकिस्तान कैसे इन हालात से बाहर आ सकता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और हम इन मसाइल को हल करेंगे जिससे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो लड़ रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि जब उन्हें बताया गया कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, फौज पूरी मुल्क की है और वो किसी सियासी जमात की मुखालिफ या तरफदार नहीं है, तो इस पर इमरान खान ने कहका लगाया। क्योंकि व्यूअर्स इससे पहले भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जनरल बाजवा साहब ने इस बहस का आगाज़ किया और ए पॉलिटिकल होने का जो नारा लगाया गया वो जनरल बाजवा ने लगाया। लेकिन उससे पहले जनरल बाजवा क्या कर रहे थे और उसके बाद जनरल बाजवा आज तक क्या कर रहे हैं, अगर आप मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू को सुने तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जनरल बाजवा के हवाले से उनका कोर्ट मार्शल होगा नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी। DGISPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी।
لیکن ملک احمد خان صاحب آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے کسی بھی کارروائی کا کوئی آغاز نہیں کیا جا رہا، یعنی وہ سپوکس پرسن بن کر جنرل باجوہ کے قوم کو بتا رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ نے جو نعرہ لگایا اے پولیٹیکل ہونے کا، اس سے پہلے جوڑ توڑ خواجہ آصف کے درجنوں بیانات اب ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے درجنوں بیانات آپ کو اس وقت ریکارڈ پر ملیں گے، جس میں جنرل باجوہ کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کردار تھا، اور جس بنیاد کے اوپر جنرل فیض کا اس وقت کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، کیا یہ فارمولا جنرل باجوہ پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی، اور جو پریس کانفرنس تھی اس کے نکات عمران خان کے سامنے رکھے گئے، تو انہوں نے ایک زور سے کہکا لگایا۔ عمران خان نے جی شبلی فراز صاحب کو اب ایک ٹاسک دے دیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا بڑی زبردست قسم کی گروپنگ ہے، اور مختلف دھڑے اپنے اپنے دھڑے کے لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ صرف کے پی کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گا۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو سکی جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ حماد اظہر، میاں اسلم اقبال ہوں یا پھر اپوزیشن لیڈر پنجاب کے ہوں، آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئیں گے، اور جب بھی نظر آتے ہیں تو obviously اس کے اندر استعفوں کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر گروپنگ کے معاملات کو جو ہے وہ لوگ پرسونیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو میں نہیں ہوں گا اور مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ پنجاب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے کے پی کے اندر بھی اس گروپنگ کو دیکھا۔ شیر افضل مروت ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، مراد سعید کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کہی گئی، اور پھر سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے جب کوئی شاندانہ گلزار کوئی بات کرتی ہے۔ یعنی گروپنگ کو اب کم کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ عمران خان نے شبلی فراز صاحب کو دے دیا، کیونکہ ویورز میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، پاکستان کی حکومت سے بھی نہیں ہے، پاکستان کے جو اتحادی ہیں اس حکومت کے ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کسی سے مقابلہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف خود ہے، اور اس پوری سچویشن کو عمران خان نے اب ایک طرح سے ڈیفیوز کرنے کے لیے شبلی فراز صاحب کو یہ ٹاسک باقاعدہ طور پہ دے دیا ہے۔ عالیہ حمزہ سے جی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کہ عالیہ حمزہ پچھلے آلموسٹ اس سال سے جیل کے اندر ہیں، 9 مئی کے بعد، اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی بہت ساری ویڈیو جیل سے آیا کرتی تھی، اور جس کے اندر جو فسطائیت اور جو ثبوتوں والا معاملہ تھا عدالتوں میں پیش نہیں ہوا، صرف رگڑا لگانا تھا، وہ لگا لیا آپ نے۔ ابھی بھی ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اور پھر ضمانت کے اوپر جو ہے یہ باہر آئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عالیہ حمزہ بے قصور ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی عدالتوں میں کرنے کی کوشش ہوتی رہی، جو مقدمات بنے عدالتوں میں، آپ اسے کسی بھی سزا کے اندر کنورٹ نہیں کروا سکے، چونکہ عدالتیں ثبوتوں کو دیکھتی ہیں اور یہ ثبوت موجود نہیں ہیں۔ خان صاحب نے جی عالیہ حمزہ سے گفتگو کی اور ان کی قربانیوں کا حوالہ دیا، اور اس کافی دیر تک یہ بات ہوتی رہی۔ اور ایک جو چیز خان صاحب نے کہی نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر عمران خان کے ووٹ بینک کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ ووٹ بینک جو اگر کسی پاکستان کی سیاسی جماعت کا ہے وہ تحریک انصاف تو ہے ہی ہے، لیکن اگر خواتین کے ووٹ بینک کی بات کی جائے تو عمران خان پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس میں خواتین نے بڑی تعداد میں عمران خان کو ووٹ دیا۔ خان صاحب نے عالیہ حمزہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ کی قربانیاں لازوال ہیں، خواتین کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے سب کو شکست دی، اور 8 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین نے دیے۔ پھر اس ملاقات کے بعد مزمل اسلم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، بہت ہی خوشگوار موڈ میں خان صاحب موجود تھے، اور خیبر پختونخوا کی معاشی معاملات پر تفصیل کے ساتھ میں نے انہیں آگاہ کیا، اور خان صاحب پاکستان کے موجودہ مالی حالات پر نہایت افسردہ تھے، اور خان صاحب کو موجودہ حالات کے بارے میں آگاہ کیا تو تاجروں کے احتجاج اور پنجاب حکومت نے جو بجلی سبسڈی دے کر IMF پروگرام کے خلاف بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتایا۔ سرمایہ کاری نہ آنے پر عمران خان صاحب جو ہیں کافی زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ آپ نے قسطیں واپس کیوں نہیں کی، اور IMF کا جو معاہدہ تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آج پنجاب کے اندر آپ کو اسی سچویشن کا سامنا ہے، جو سبسڈی دی گئی پنجاب کے اندر لوگوں تک یہ سبسڈی پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، لیکن IMF تک یہ خبریں پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے پنجاب حکومت سے سوال کیا۔ 2 روز پہلے عظمیٰ بخاری کو جیو ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے سنا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی جب ان سے سوال کیا گیا IMF کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور وفاق نے ہمیں نہیں بتایا۔ وفاق جی
جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس وفاق کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی میڈم سی ایم کے گھر کا وفاق ہے، اور صرف پوائنٹ سکورنگ، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ راہ فرار اس طرح اختیار نہیں کر سکتے۔ دوسری جو چیز آج بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے اور رانا ثناء اللہ کی ملاقات ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کافی ہفتے ہو گئے یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی اور ان کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ متعدد وجوہات ہیں جی۔ ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کھل کر یہ لوگ سامنے آ گئے تو یقیناً ان ملاقاتوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اگر کسی سے رابطے میں تھی اور اس کی بھنک کسی اور کو لگ گئی تو اوبویسلی تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہوگی، اور پھر ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات ہوئی۔ اپوزیشن کے وقت میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر، جبکہ حکومتی وقت میں رانا ثناء اللہ، خالد مکسی شامل تھے۔ پہلی چیز یہ کہ اب یہ ملاقاتیں اور کیا صورتحال بن رہی ہے، اس کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جو نکات اس سچویشن میں سے اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ ملاقات میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے متعلق مشاورت کی گئی۔ دوسری چیز، ملاقات میں بلوچستان کی صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تجاویز پر غور اور اختر مینگل کے استعفے پر بھی مشاورت کی گئی۔ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے جی میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ وہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک جذباتی قسم کا ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا۔ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے میں تیار نہیں ہے۔ میں پاکستان میں نہیں تھا اور خود کو اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں جو مہینوں سے میرے اوپر تھا۔ اب میں آزاد ہوں۔ امید ہے کہ باقی لوگ بھی جلد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں اب پرواز میں ہوں، الوداع پارلیمنٹ۔ اور یہ ان کا پیغام تھا جو انہوں نے پاکستان کو چھوڑتے وقت جو ہے وہ یہ دیا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، چونکہ آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کسی کی نمائندگی نہیں ہے، یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اختر مینگل صاحب کے استعفے اور ان کی اس ٹویٹ کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی کہانی جو ہے وہ سنائے گا کہ پاکستان میں بلوچستان کے اندر کس کی نمائندگی ہے اور حکومت کی رٹ کہاں پر ہے لوگوں کو۔ آج میں نے آصف علی زرداری صاحب کے ایک ویژول کو دیکھا جس میں وہ ایک کیپٹن فوجی افسر کے گھر گئے جسے شہید کیا گیا بلوچستان کے اندر، افسوس کرنے کے لیے۔ یہ تمام تصویریں، یہ تمام ویژولز، یہ تمام خبریں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو اگر شناختی کارڈ دیکھ کر آپ بسوں سے اتار کر ماریں گے تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو ان کے کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا۔ جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اگر ان کے حقوق کا معاملہ ہے تو ان حقوق کو پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اس نے حل کرنا ہے۔ اگر بلوچستان کے اندر دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں تو ان کے سروں کو کس نے کچلنا ہے؟ وہ پاکستان کی افواج نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا دونوں کی تعاون سے اور دونوں کا جو کردار ہے اور جو رول ہے آئین کے مطابق انہیں نبھانا پڑے گا۔ صرف ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کھڑکیاں کھول کر اور آصف علی زرداری کے کسی کے گھر چلے جانے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ آنکھیں کھولیں پاکستان کے تمام لوگ اور یہ دیکھیں کہ لوگ پارلیمنٹ کو جب الوداع کہتے ہیں تو وہ کیا سچویشن ہوگی۔ اختر مینگل صاحب نے جس میں پاکستان کی اس پارلیمنٹ کو جو نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی، اب نمائندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ویورز ایک اور جو چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اختر مینگل صاحب کہاں گئے اور انہوں نے ایسا کیوں کچھ کیا۔ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں جی کہ اختر مینگل فی الحال پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ دبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ اور یہ کہ نون لیگ مذاکرات کے لیے رضامند کیسے ہوئی؟ یہ خالد مکسی صاحب ہے، رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی، یہ جو مل رہے ہیں، اور پھر اچکزئی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی چیز، آئی ایم ایف کی قرض سے پہلے مزید 3 شرائط پیش کی شرائط انہوں نے رکھ دی کہ بجلی اور گیس کی سبسڈی کا آپ کو خاتمہ کرنا پڑے گا جو پنجاب حکومت کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا بجلی ریلیف پروگرام ختم کرنے کی گارنٹی اور ٹیکس ریونیو کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے مزید 1000 ارب روپے کے ٹیکس یعنی ایک اور منی بجٹ جو ہے بنایا جائے گا۔ پہلی وجہ یہ بنی کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا پروگرام کینسل ہوا، مولانا نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور مولانا ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کا حصہ بنا جائے۔
یہ بھی عین ممکن ہے ویورز، میری کچھ لوگوں سے فضل الرحمان صاحب کے جو قریبی ان سے بات ہوئی تو جو مجھے وائبز آئی ہیں وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت کا تو حصہ نہ بنے لیکن یہ ترمیم کے لیے اپنی سپورٹ کا شاید اعلان کر دیں۔ کسی نے سوال کیا نا کہ آپ اس حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، اتحاد کریں گے، تو انہوں نے کہا کیا میں سیاسی موت کو دعوت دوں اور میں خودکشی کر لوں؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کا آپ حصہ تو نہیں ہیں، یعنی کابینہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ اتحادی ضرور ہیں، تو اسی قسم کی کوئی ارینجمنٹ جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ویورز یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو تیسرا نقطہ کہ مخصوص نشستوں کے ممکنہ تفصیلی فیصلے میں 13 جنوری کے فیصلے اور پھر 8 فروری کے الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، اور مخصوص نشستوں کے اندر پاکستان کی یہ جو 8 ججز ہیں عدالت سپریم کورٹ پاکستان کے، وہ لکھیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا کردار رہا، لوگوں کو کس طرح دور رکھا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا گیا اور کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا بلے کا نشان چھین کر، اور اس میں سہولت کار کون تھا؟ وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ۔ یعنی کوئی ایسا فیصلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا اور ریفرنس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آغاز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ ابھی تک کسی نے نہیں روکا اور نہ ہی روکا جا رہا ہے، اور ایسے میں کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تمام سیاسی جماعتوں سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آج ہی رؤوف حسن صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کی رانا ثناءاللہ کے ذریعے نواز شریف سے میٹنگ ہو چکی ہے، جن سیاسی جماعتوں سے براہ راست گفتگو نہیں ہوئی ان سے بالواسطہ رابطہ بھی جو ہے وہ قائم کیا جا چکا ہے، اگر کوئی تجویز آئے گی تو یقیناً اس کے اوپر تفصیل سے پھر بات کی جائے گی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کو اگر آپ دیکھیں نا کہ سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں، اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیے۔ ویسے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن لگتی ہے، لیکن یہ وہ ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس بنیاد کے اوپر باؤ جی جو ہیں وہ اس وقت مذاکرات کے لیے رابطے کروا رہے ہیں رانا ثناءاللہ کے ذریعے۔ لیکن ویورز مجھے یہ لگتا ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے جب میں نون لیگ کے لوگوں سے بات کرتا ہوں لندن میں، اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ نون لیگ کی دیگر قیادت بھی اس وقت لندن میں موجود ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں مستقبل کی، اور یہ ہمدردیاں پولیٹیکل کینوس کے اوپر جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ کی معیشت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکے، پاکستان کے اندر آئی ایم ایف والے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، صرف بیانات اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر آپ انتقامی کارروائیوں کا بازار گرم کریں گے اور اسے آپ ترقی کا نام دیں گے تو معاملات کتنی دیر تک ایسے چلیں گے؟ اور الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس نہیں ہے، اس پولیٹیکل کیپٹل کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی تیار کرنا پڑے گی۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی، یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا کہ تمام لوگ ٹیبل پر بیٹھیں، وہ بھی مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں، اور نون لیگ کو بھی اب یہ احساس ہو گیا کہ صرف بیانات ہم دے کر حکومت کب تک چلائیں گے؟ کب تک عثمان بخاری کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کر بیشنگ کرو؟ کب تک تارڑ صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ نے آج عمران خان کے خلاف یہ بیانیہ بنانا ہے؟ کب تک حنیف عباسی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کر 9 مئی کے بیانیے کو رگڑے گا؟ تو اب پولیٹیکل جماعتوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بات کرنا پڑے گی، اور یہ نہ ہو کہ ہم بہت آگے نکل جائیں جہاں پر صرف اور صرف عمران خان ہی ہو اور اسے پکڑنا ناممکن ہو جائے۔ تو اسی لیے ان کے ہاں یہ یقیناً اب احساس جو پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن اس پورے سیاسی منظرنامے پر ایک ایسی چیز جسے ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے، وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صرف 2 ہی پلیئرز ہیں۔ جب تک یہ ٹیبل پر آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، یہ تمام نواز شریف کے مذاکرات رانا ثناءاللہ کے ذریعے محمود اچکزئی سے، آصف علی زرداری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات جب بھی ہوگی عمران خان سے ہوگی، اور عمران خان کے بغیر کوئی مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جنرل فیض کے ساتھ رابطے، رؤوف حسن صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھ سمیت کئی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سے رابطے میں تھے۔ میرا فیض حمید سے تعلق صرف سلام دعا کا تھا، اور تاہم دیگر ارکان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ریٹائر ہو گیا اور وہ ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے گفتگو بھی کرتا ہے، ملتا بھی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا جس طرح پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائنز ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے۔ اگر جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے اور جس طرح سے ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اگر اس
تناظر کے اندر ہم ملک احمد خان کی جو گفتگو ہے اس کو جنرل باجوہ کے ساتھ منسوب کر کے دیکھیں تو ویورز ریٹائرمنٹ کے بعد تو لوگ ملتے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور انہیں اتنا بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، اور پھر لندن میں وہ ایکسٹینشن کی جو بات کرتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہیلی کاپٹر کا ذکر کیا گیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، تو تعلقات لوگوں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ریٹائر ہو جائے، چاہے وہ کرسی پر ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک بڑی جماعت ہے، اور اوبویسلی اس جماعت کے اندر جس لیول کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی بھی جنرل کے جو ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو، جس کے تحریک انصاف کے اندر رابطے ہوں، حکومت کے اندر رابطے ہوں، تو یہ کہنا کہ رابطے ایک دم سے ختم ہو جائیں گے، تو اس میں پاکستان کا میڈیا نا جی کردار بڑا بہترین ادا کر رہا ہے، وہ چاہے شاہزیب خانزادہ کا پروگرام ہو، جیو میں حامد میر صاحب کا پروگرام ہو، تو سارے پروگرامز کے اندر ہیڈ لائنز بن رہی ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ یہ رابطے میں تھے، تو کسی سے سلام دعا کرنا کسی کے غلط یا صحیح ہونے کا تعین جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ویورز، محمود خانہ جگزئی کی رانا ثناء اللہ کے ذریعے نواز شریف سے میٹنگ ہو چکی ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اور جن سیاسی جماعتوں سے براہ راست رابطے نہیں ہوئے ان سے بھی رابطے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی تجاویز آئی تو یقیناً اس کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ میں پارٹی کے بطور سیکرٹری اطلاعات جو خدمات انجام دیتا ہوں، میں نے اس کی کوئی تنخواہ نہیں لی، ایسی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا-پور سے رابطہ کیا۔ علی امین گنڈا-پور نے اسی روز کہا تھا کہ جلسہ صرف عمران خان کی اجازت سے ہی ملتوی ہو سکتا ہے، جس کے بعد اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7 بجے کھلوائے گئے۔ ہمیں اسی وقت کہا گیا کہ آپ 8 سپتمبر کو جلسہ کریں، اور آپ کو اسی وقت جو ہے وہ این او سی ہمیں دے دیا گیا، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نیب ترامیم کا ایک انتہائی اہم ترین فیصلہ آج آ رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان سے۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ خان صاحب نے یہ جو چیلنج کیا تھا نیب ترامیم کو، اور وفاقی حکومت اس میں فریق ہے، اور یہ جو انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت مکمل ہونے کے بعد 6 جون کو فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے گا۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے سے متعلق کیس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جہاں سے وہ تصویر بھی ان کی لیک ہوئی، اور اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی تھے۔ ممکنہ طور پر وہ فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور ان کا اختلافی نوٹ بھی پڑھنے لائق ہوگا، چونکہ اس سے پہلے اسی کیس کی سماعت کے دوران وہ اختلافی نوٹ لکھتے رہے، اور انہوں نے ایک نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ نیب کو کچھ مخصوص ادارے کنٹرول کرتے رہے، اور ماضی میں بہت سے سیاسی رہنماؤں کو نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا۔ تو یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوگا، اور دوپہر تک یقیناً یہ فیصلہ آ بھی جائے گا۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور برمنگھم سے خبر دے دوں کہ یہ جنرل صاحب ہیں، ان کے بھائی صاحب پکڑے گئے اور انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جنرل باجوہ کا بھائی جو ہے وہ فارغ ہوا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی ہیں جی اقبال جاوید باجوہ، جنہیں سرکاری ملازمت سے مستعفی ہونا پڑا۔ وہ برمنگھم میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر تھے، اور اقبال جاوید باجوہ کی جو ملازمت ہے اسے اب ختم کر دیا گیا ہے، اور ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے مطابق لاہور بورڈ سے ایف اے کا سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہونے پر اقبال جاوید باجوہ کو مستعفی ہونے کو کہا گیا تھا، جس کے بعد وہ مستعفی ہوئے، اور اقبال باجوہ کو 30 جولائی کو پی آئی اے کی فائنانس مینیجر برمنگھم کے ذریعے شوکاز نوٹس دیا گیا۔ اور ترجمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال جاوید باجوہ نے 1977 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے راولپنڈی آفس میں ملازمت حاصل کی، اور اقبال جاوید باجوہ نے 1980 کی دہائی کے آخر میں برطانیہ کی شہریت لی، اور انہوں نے برطانیہ کی شہریت لیتے ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں اپنی ملازمت برطانوی شہری کی حیثیت سے تبدیل کروا لی تھی۔ لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ اگر ایف اے کی ڈگری جعلی تھی تو انہیں نوکری سے نکالا جاتا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا کہ جتنے بھی پیسے آج تک آپ کو ملے، تنخواہ ملی، یہ ساری آپ قومی خزانے میں جمع کروائیں گے، کیونکہ آپ نے دھوکہ دہی سے پچھلے تقریباً 30-35 سالوں سے آپ اس نوکری کے اندر ہیں، اور آپ نے جھوٹ بول کر یہ نوکری حاصل کی، آپ کی جو ایف اے کی ڈگری ہے وہ جعلی نکلی، لیکن انہیں ایک طرح سے نا گریس مارکس دیے گئے ہیں، اور انہیں موقع دے دیا گیا کہ چلیں جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ مزید جو ہے آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے ساتھ فیور ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تاکہ آپ کو مراعات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ملتی رہیں، اور پھر کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی
کہ جعلی ڈگری یعنی FA انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اور یہ PIE کو رن کر رہے تھے. آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ PIE کے جو حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ ایسے لوگ PIE میں جان بوجھ کر بھرتی کروائے گئے جن کی اپوائنٹمنٹس یا تو پولیٹیکل ہوتی ہیں. PIE پیپلز پارٹی آتی ہے تو وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتی ہے اور لوگوں کو نوازا جاتا ہے. ویر جی شو تھا آج کا ہمارا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.